नाज़रीन, एक बार फिर आपको मिरातुन्निसा में खुश आमदीद कहते हैं। मैं शहाना सिस्टर सायरा समीना के साथ उसी टॉपिक को फिर से आगे बढ़ाते हुए, मेहमानदारी या मेहमान नवाजी। हमने नाज़रीन बात की थी कि मेहमान नवाजी के मायने क्या है, उसकी तारीफ क्या है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सिस्टर ने हमें गाइड किया, हमें सिखाया, समझाया कि मेहमान नवाजी होती क्या है, उसकी तारीफ क्या थी और करनी किस तरह से चाहिए। और ये भी सीखा था कि मेहमान जब आपके घर में, चाहे वो इन्फॉर्म करके आए या विदाउट इन्फॉर्म आए, हमारा रवैया उसके साथ किस तरह का होना चाहिए ख़ानदानी तौर पर। और आज जो मैं स्टार्टिंग में ही सवाल जो है वो सिस्टर से करना चाहूँगी कि क्या हर मेहमान खुदा की तरफ से होता है? ये भी हम ज़रूर आपसे सीखना चाहेंगे। शुक्रिया शाहाना। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। हाँ, जहाँ आपका ये सवाल कि हर मेहमान खुदा की तरफ से होता है, मेरा ख्याल नहीं। कुछ खुदा की तरफ से होते हैं और कुछ बिन बुलाए मेहमान भी होते हैं, या वैसे ही आ जाते हैं हमारे दोस्त, रिश्तेदार, बहन भाई। मेरा नहीं ख्याल है कि हर मेहमान खुदा की तरफ से है। लेकिन मुझे कुछ यूँ तजर्बा हुआ कि कभी कभी किसी को मसाइल हों और अचानक मैं उनके घर चली जाती हूँ, तो वो कहेंगे आप तो खुदा की तरफ से आए, हमारा ये मसला था और अच्छा हुआ आप आ गए कि आपने हमारी इस तौर पे मदद करें। और कई दफ़ा मेरी अपनी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ कि हम किसी पर काम कर रहे थे, किसी पे बात कर रहे थे, तो कोई अचानक आ गया। मैं मिसाल के तौर पे एक दफ़ा एक भाई जिसको इलेक्ट्रिक का काम आता है ना, तो मेरा एक स्विच ख़राब था और मैंने ग्राइंडर पे कुछ काम करना था, अचानक वो आ गया। तो मैंने कहा आप तो फरिश्ता ही आ गए, मैंने इतना बड़ा काम करना था, आप ये मेरे ज़रा स्विच को देख लें, ग्राइंडर नहीं चल रहा, तो चलने लग गया। तो कई दफ़ा कुछ खुदा की तरफ से और कुछ वैसे भी, हर एक नहीं, मेरा ख्याल। सिस्टर, इसके साथ ही मैं ये भी ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि मेहमान की खातिर तवाज़ो करना क्या ख़ानदान के किसी एक ही फ़र्द की ज़िम्मेदारी होती है कि ये अगर तो कोई भी आगे ना, बस तुम नहीं देखना है, और वो इस तरह से समझें, उसके ऊपर वो मुहर लग जाती है मेहमान नवाजी की कि वो ख़ानदान में भी मशहूर हो जाते हैं। और अक्सर क्योंकि फिर ऐसा होता है कि जब एक ही फ़र्द एक ही काम कर रहा होता है ना, तो वो कुता भी जाता है और वो दिल से नहीं कर रहा होता, वो बस यही सोच के कि यार ये मेरा काम है, मुझे ये करना है क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, या बाकी दूसरे अफराद दूसरे काम करते हैं। तो क्या ये मुनासिब है? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सारी मैं चाहूँगी आप मेरा बातें हमें ख्याल है बताएँ। कि ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में जितने भी फर्द रहते हैं, मेहमान सबका साझा है। हाँ, ये एक फ़र्क हो सकता है कि अगर बेटा है, उसका दोस्त आ गया और फिर लड़कियां ना जाएं सामने, ये एक अलग सी बात है। हाँ, वो तो एक लेकिन अगर सिचुएशन एक चेंज है। ऐसा मेहमान जो सबका ही दोस्त है, ऐसा मेहमान जो रिश्तेदार है, सबका ही रिश्तेदार है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी एक को करनी चाहिए। सबको, एक तो उसमें खुशी मिलती है, मिल के काम करते हैं तो थकन नहीं होती और सब उसमें शरीक होते हैं। अगर किसी एक ही के करे तो फिर वो उससे उकता जाता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में हमें इसकी मिसाल मिलती है कि मार्था और मरियम जो दोनों बहनें थी, वो यीशु से आके शिकायत करती कि मैं अकेली सारा काम कर रही हूँ, मरियम को कहे मेरी क्या करे, मदद करे। तो हमें एक दूसरे की मदद भी करना चाहिए और एक दूसरे के काम भी आना चाहिए। एक बड़ा अच्छा मेहमान नवाजी की जो मिसाल है वो हमारे जो हज़रत इब्राहिम है उनकी है। अगर आप पढ़े मेरे साथ पैदाइश की किताब और उसका 18वां बाब, उसमें हम देखते हैं कि उनके घर 3 मेहमान अचानक आ गए और उन 3 मेहमानों की वो किस तरह खातर मदारत करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। पहली आयत से अगर पढ़िए। फिर खुदा ममरे के बलूतों में उसे नजर आया, और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजे पर बैठा था। और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की, और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा कि ए मेरे खुदावन, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादिम के पास से चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पांव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूँ, आप ताज़ा दम हो जाएं। शुक्रिया, यहाँ हम रुकेंगे। देखें, जो हज़रत इब्राहिम और इसकी पूरे हम जो इसकी वो देखें, हिस्ट्री को देखें, तो मेहमान नवाजी उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी और ये बड़ा ऑनर समझते थे, ये बड़ी इज्जत की बात होती थी कि किसी के घर कोई मेहमान आया है।
اور مسیحی اسکالر کہتے ہیں یہ جو 3 مہمان تھے ان میں سے ایک خدا تھا اور 2 فرشتے تھے جو انسانوں کے روپ پہ تھے. یہ تینوں آتے ہیں تو لکھا ہے دوڑ کر. اب دیکھو کسی کو خوش آمدید کہنے کا یا کسی کو خوشی سے قبول کرنے کا. اور یہ بوڑھا شخص تھا, دوڑ کے اس سے ملتا ہے اور ان کو کیا کہتا ہے, آپ چلیں میرے گھر میں. اور میں کیا کرتا ہوں, کیونکہ بنی اسرائیل میں چونکہ اس وقت سڑکیں پکی نہیں تھی اور جب کوئی مہمان آتا تھا تو اس کے پاؤں مٹی اور دھول میں گندے ہو جاتے تھے, تو جیسے ہی مہمان گھر پہ آتا تھا تو سب سے پہلے اس کے پاؤں دھلواتے تھے, اور پاؤں دھونے سے تاکہ وہ کیا ہو جائے, تازہ دم ہو جائے. تو ابراہیم نے کہا آپ آئیے, آپ میرے پاس رکیں, کچھ آرام کریں, میں پانی لاتا ہوں, آپ کیا کریں, پاؤں دھوئیں, اور میں پہ کھانا لاتا ہوں تو آپ کھائیں. دیکھیں سب کچھ خود سے کر رہا ہے اور دلی چاہت کے ساتھ کر رہا ہے, بڑے احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ. تو جو مہمان بھی ہمارے گھر آتا ہے, ایک تو ہمیں خوشی سے قبول کرنا ہے, اس کا احترام کرنا ہے, چاہے اس کے لیے ہم چھوٹا کام کریں بڑا کام کریں, پر ایسا کریں جس سے اس کو محسوس ہو کہ اس نے میری عزت کی ہے. اب آگے دیکھیں, وہ اکیلا ہی سب کچھ نہیں کرتا. آگے اگر پڑھیں تو آپ دیکھیں کہتا ہے میں کچھ, ہاں پڑھیے میں آپ کچھ پلیز. روٹی لاتا ہوں, آپ تازہ دم ہو جائیں تب آگے بڑھیں کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں. جی ہاں, انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر. اب انہوں نے بھی دل سے قبول کیا کہ ٹھیک ہے, ہم بھی آپ کے پاس رہنے کے لیے کیا ہیں, تیار ہیں. آگے, اور ابراہیم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانہ باریک آٹا جلد لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا. اور ابراہیم گلے کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچھڑا لا کر ایک جوان کو دیا اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار دیکھو کیا. مہمانوں کو اسے روک لیا نا, تو پھر پہلا کام اس سے کس کے پاس گیا, بیوی کے پاس گیا. اس کو کہا آٹا لے اور اس سے کیا بنا دے, پھلکے بنا دے. پھر ایک جوان کے پاس گیا اور اس کو کہا ایک تازہ بچھڑا لے اور اس کو تو تیار کر. پھر خود کیا کرتا ہے, پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا, اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا. کیسی تواضع کی ہے, اکیلے نہیں کی. میرا خیال ہے کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں یہ سب کی, ظاہر ان دونوں کی اولاد تو ابھی کوئی تھی نہیں, یہ دونوں تھے گھر میں نوکر چاکر تھے. اب اس نے خود بھی کیا, یہ نہیں کہا کہ میں مالک ہوں اور میرے بہت سارے, حالانکہ اس کے کوئی کم نوکر چاکر نہیں تھے, بہت نوکر چاکر تھے, تو بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے خود لے کے گیا. کسی نوکر کو بھی آرڈر دے سکتا تھا کہ بھئی تو کھانا لے کے آ جا, لیکن نہیں, اس نے کیا خود مکھن اور دودھ خود لے کے, اور پھر ایک نوکر کی طرح کھڑا رہا. اور جب تک وہ کھانا کھاتے رہے, بیوی نے بھی کام کیا, نوکر نے بھی کام کیا اور خود بھی کام کیا. تو اس مثال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے گھر جو مہمان آئے ہیں, بچے بھی دسترخوان لگا سکتے ہیں, ہے نا. اگر امی کھانا پکا رہی ہیں تو شوہر ان سے بات کر سکتا ہے, بازار سے کچھ لے کے آ سکتا ہے, سب مل جل کر. اور ایک بات اور یہاں غور طلب ہے, دوڑ کر, خوشی کے ساتھ, جذبات کے ساتھ. خوشی کے ساتھ. اب کسی گھر میں جاؤ, کئی لوگ کھانا پکانے میں اتنا دیر لگتے, دوپہر کا کھانا پر انہوں نے بلایا ہے تو کھلاتے شام کا کھانا ہے. جلدی دوڑ کر, بوڑھا آدمی دوڑ کر ان کی خاطر مدارت کر رہا ہے, کتنی عزت دے رہا ہے. بالکل. اور پھر ان کو جو ہم نے پہلے پروگرام میں بات کی تھی, برکت ملی, ہے نا. اس عورت کو جس نے علیشا کے لیے کام کیا, بیٹا برکت ملی. انہوں نے بھی کیا, خدا نے ان کو بھی برکت دی. بالکل, ہے نا. بالکل. اور اسی وقت خدا کے یہ فرشتے جو ہے, اور دیکھو مہمان فرشتوں کی بھی مدارت کری. اسی وقت بھی یہ جو مہمان ہے, اس کو کہتے ہیں معینہ وقت پر تیرے کیا ہوگا, بیٹا ہوگا. برکت ملی. جب ہم خوشی سے کام کرتے, خدا ہمارے روٹی پانی پر کیا دیتا ہے, برکت دیتا ہے, اور ایکسٹرا برکت بھی ہمیں دیتا ہے. ایک اور اسی میں مثال ہے, آپ کو میں وہ بھی بتاؤں. جی بالکل. اگر آپ یوحنا کی انجیل 21واں باب, یہاں پر یسوع مسیح جو ہمارا آئیڈیل ہے, یسوع مسیح جس سے ہم سب کچھ سیکھتے ہیں, وہ بھی یہاں پر مہمان نوازی کے فرائض جو ہے نا وہ انجام دے رہے ہیں. جب یسوع مسیح اس دنیا میں تھے, پھر انہوں نے اپنے مقصد کو پورا کیا, مر گئے, دفن ہوئے, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. تو ان کے جی اٹھنے کے بعد ان کے شاگرد دوبارہ چلے جاتے ہیں جھیل پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے. اور یسوع مسیح چونکہ اپنے لوگوں پر ظاہر ہو رہا تھا, تو یسوع مسیح بھی یہاں آ گیا, اور یہاں آ کر یہ سارے کے سارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے. اور یسوع مسیح نے ان کو کہا
ذرا ہم دیکھیں اس کی 21 کی اگر ہم 5ویں آیت میں دیکھیں تو یسوع مسیح یہاں پر آ جاتے اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ بس یسوع نے ان سے کہا، بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے ساری رات جال ڈالا، کوئی مچھلی ہمارے کیا نہیں ساتھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر یسوع مسیح ان کو حکم دیتے ہیں، وہ جال ڈالتے ہیں اور بہت ساری مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ اب آپ میرے لیے پڑھیے 9ویں آیت، 21 باب کی 9ویں آیت۔ جی، خدا کے کلام میں لکھا ہے، جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے یہ کہاں سے آئی؟ یسوع مسیح نے تیار کی، بالکل ہے نا؟ یہ یسوع مسیح نے کیا کی؟ مچھلیاں اور روٹی تیار کی۔ آگے پڑھیے۔ یسوع نے ان سے کہا، جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ۔ شمعون پطرس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا، مگر باوجود مچھلیوں کی کثرت کے جال نہ پھٹا۔ یسوع نے ان سے کہا، آؤ کھانا کھا لو۔ اور شاگردوں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ آگے یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی، اسی طرح مچھلی بھی دی۔ یہ دیکھیے یسوع مسیح نے خود بھی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہمان نوازی ان کی اور یہ جان رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ یسوع نے ان کے لیے باربیکیو بنایا نا کوئلوں پر، ہے نا؟ ہم سمجھتے ہیں باربیکیو اب کی ایجاد ہے، پر باربیکیو تو اس وقت بڑے یسوع پرانے مسیح نے قدیم بنایا، ہے، بالکل قدیم۔ تو یسوع مسیح نے مچھلیاں بھون کر کو دی، روٹی دی اور کہتا ہے آؤ کھا لو۔ اب وہ دل میں سمجھ تو رہے ہیں کہ یسوع ہے، پر جرت نہیں کر رہے کہ یسوع ہے۔ تو یسوع نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر بھی خاطر مدارت کی۔ تو آپ کا وہ سوال کیا اکیلا کرے؟ اس میں نہ کوئی بڑے کی بات ہے، نہ یسوع سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ یسوع جو خود خدا ہے، اس نے اپنے شاگردوں کو کھانا دیا، توڑ کے دیتا گیا، اور 5 روٹیوں 2 مچھلیوں کا معجزہ ہو گیا۔ یہاں پر بھی کہا آؤ بچوں کھانا کھا لو۔ تو سب کی ذمہ داری ہے کہ کیا کریں؟ مل کر کام کریں اور اپنے مہمان کو وہ عزت دیں جس کے وہ لائق ہے، کیونکہ عزت کے ساتھ، مہمان نوازی کے ساتھ برکت بھی ہے۔ تھینک یو سسٹر۔ میں چاہوں گی کہ اب آپ ضرور یہ بھی ہمیں ضرور بتائیں کہ مہمان میں اور میزبان میں فرق کیا ہے؟ مہمان تو شاہانہ وہ ہے جو ہمارے گھر آیا ہے اور اس کو ہم عزت سے اپنے گھر میں بٹھاتے ہیں۔ پھر جو بھی وقت ہوتا ہے، چائے کا وقت ہے تو چائے پیش کی جائے، کھانے کا وقت ہے کھانا پیش کیا جائے، یا جو بھی اس کی ضرورت ہے دی جائے۔ اور مہمان نواز وہ ہوتا ہے جو اس کی خاطر مدارت کرتا ہے، جو اس کے لیے کھانا تیار کرتا ہے یا چائے تیار کرتا ہے یا کوئی اور کام جو بھی وہ کرنا اس کو ضرورت ہے وہ کرتا ہے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو، میرا خیال ہے مہمان بننا بھی اچھا ہے، لیکن مہمان نوازی کرنے میں بڑی برکت ہے۔ بالکل۔ میں یہاں پر وہ ابھی اس سے پہلے جو ہم نے سوال کیا تھا کہ کیا کسی ایک فرد کی ذمہ داری ہے، تو یہاں پر میں ضرور یہ بات کہنا چاہوں گی اپنے ناظرین سے کہ اگر کوئی ایک فرد کی ذمہ داری ہے گھر کی، تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کو برکت ملے گی۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا، جب وہ مہمان کی میزبانی کر رہی ہے یا کر رہا ہے، تعریف بھی اسی کو تو ملے گی۔ تعریف بھی اسی کو ملے گی۔ اور ہو سکتا ہے جاتے ہوئے کوئی مہمان جاتے تو کوئی گفٹ بھی دے جاتا ہے، ہاں کوئی گفٹ بھی دے جاتے ہیں، دعائیں دے جاتے ہیں، کچھ بلیسنگز کے طور پر آپ کو کچھ بھی دے جاتے ہیں، تو پھر اس کا اسی بچے کا یا بچی کا حق ہے، اس بیٹی کا حق ہے یا بیٹے کا، تو اس پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور وہ بلیسنگ جو اس نے ان کی خدمت کر کے خدا سے لی ہے، وہ اجر اسی کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ایسا اجر ملے تو آپ بھی اپنے آپ کو اویلیبل کریں، اور خدا کے لوگوں کی، خدا کے خادموں کی، اور اچانک یا بتائے بغیر بھی یا بنا بتائے دو نہیں، اس میں اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی خدمت دل سے خوشی سے کریں، اور دوڑ دوڑ کے کریں، دوڑ کے کریں، سستی کے ساتھ نہ کریں، ماتھے پر شکن ڈال کے نہ کریں، بلکہ خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ۔ دیکھیں کرنا تو ہے، تو کیوں نہ ہم اسے خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ، اور جو کچھ گھر میں ہے محبت کے ساتھ اسے سرو کریں، تو دیکھیے گا وہ بھی خوش ہوگا اور آپ کے بھی دل کو سکون ملے گا۔ اور اچھا، ضرور نہیں ہے کہ آپ بہت اچھا ہی کھانا پکائیں تو مہمان نوازی ہے، آپ عام سا کھانا بھی خوشی کے ساتھ قبول کریں، وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ بالکل۔ ایک دن ہمارے گھر ایک مہمان آیا، وہ بھی خدا کا خادم تھا۔ اچھا، اس کو میں نے کہا آپ نے کھانا کھانا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں کھانا ہے۔ اس وقت
میرے پاس اتنا سالن نہیں تھا، میں نے کیا کیا ٹماٹر پیاز بنا دی، اور اس مہمان کو وہ ٹماٹر پیاز ہی سب سے زیادہ پسند ہے. کہنے لگا باجی یہ میری بیوی کو بھی سکھانا ہے تو بڑے مزے کی ہیں. یہ بڑی ہے خوبصورت نا، بات ہے. ٹماٹر پیاز کیا اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اکثر اس کی بالکل چٹنی سی ہاں بناؤ جی، بڑے مزے کی اکثر بنتی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بیسٹ چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو اس کے ساتھ ہم کچھ سائڈ ڈش رکھتے ہیں لوازمات رکھتے ہیں نا، وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے. تو یہ آپ اپنی حکمت نہ لڑائیں، مگر کوشش کریں جو ہے گھر میں، اگر آن دا اسپاٹ جیسے کھانے کا ٹائم ہو ہی گیا ہے اور آپ نے شاید دسترخوان بھی سجا لیا ہو گھر کے لوگوں کے لیے، کوئی مہمان آتا ہے اسے اسی پر ویلکم کریں جس طرح آپ نے بتایا تھا. جی ہاں. جتنا ہے اس کے لیے دعا کریں. آپ دیکھیے وہ بھی بابرکت ہوگا اس کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، اور آپ کے کتھے بھی جو ہے نا شاہانہ وہ یہاں ہمیشہ روک بھرے. کر ایک بات اور کرنا جی چاہوں گی ضرور. کہ آپ مہمان نوازی کرنے کے لیے ادھار مت لیں. یہ بڑی زبردست حالانکہ بات کہ آپ نے ضرور دعوت کرنی ہے، ضرور آپ نے کوئی پروگرام کرنا ہے ادھار لے کر، یہ فائدہ نہیں، کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم قرض دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں. تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا بہت بڑا اجر ہے. آپ ٹھنڈا گلاس پانی پلا دیں، چائے پلا دیں. ضرور نہیں کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ بھی میں نہیں کر سکتا. نہیں کہہ سکتے تو مہمان تو نہیں کہے گا میں نے روٹی کھانی، روٹی ہی پکا. اور اگر کہہ دے تو جو آپ کے پاس ہے آپ وہی کریں. قرض لے کے مت کریں، مانگ کے مت کریں، ادھار لے وہ کے پھر آپ مت کو کریں. برکت بھی نہیں ملتی اور دوسرا آپ کے لیے برڈن ہے وہ. تو بالکل میں آپ کی بات سے ہی ایگری کروں گی، اور ضرور اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو ضرور یہ نصیحت ضرور کرنا چاہوں گی، جو ہے تھوڑا ہے خوشی کے ساتھ آپس میں بھی مل جل کر اس کو بانٹیے، اور اپنے مہمانوں کو بھی اسی طرح ہی آپ ڈیل کیجئے، تاکہ آپ کے اوپر برڈن نہ ہو، بلکہ وہ جو آپ نے تھوڑے میں شیئر کیا وہ آپ کے لیے باعث برکت ہو. سسٹر میں چاہوں گی اسی کے ساتھ میں یہ بھی آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ میزبان اور مہمان کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ شاہانہ جب ہمارے گھر مہمان آتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اس کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو ایسی ہونی چاہیے جو ان دونوں سے جس کا تعلق ہو. میرا خیال ہے کہ غیر ضروری گفتگو ہم اپنے مہمان سے نہ کریں تو بہتر ہے. اور دوسری بات، ہم کسی کی عیب جوئی بھی نہ کریں. ہمارے گھر کوئی آ گیا ہے تو ہمیں ایسی باتیں کریں جو اس کے لیے بھی باعث برکت ہو اور میرے لیے بھی باعث برکت ہو. ہم فیملی کی اچھی باتیں کر سکتے ہیں، کسی کی ترقی کی باتیں کر سکتے ہیں، کسی کی خوشی کی باتیں کر سکتے ہیں، کسی کی خوشحالی کی باتیں کر سکتے ہیں. ہم حسد کی، کینے کی، بغض کی، نفرت کی باتیں مت کریں، اس سے ماحول خراب ہوتا ہے. اور آپ کو نہیں پتا کہ اس خاندان سے کتنی اچھی بن رہی ہے جس کی آپ بالکل باتیں کر رہے بالکل. ہیں. تو آپ یہ سوچیں ایسی گفتگو مت کریں جس کا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ گفتگو کریں جو باعث برکت ہو. اور کبھی کبھی سسٹر جو مہمان آتا ہے نا وہ بھی جان بوجھ کے جو ہے نا وہ یہ باتیں چھیڑتے ہیں تاکہ ان کے اندر جو ہے نا وہ نکالی جائیں، اور اس بات کو بڑا چڑھا کر جو ہے نا وہ اس فیملی تک ڈلیور میرا کی جائے. خیال ہے ایسے میں آپ کو روکنا چاہیے. آپ کو ایسے اپنے دل کو بڑا کریں، آپ اس کو روکیں کہ بھائی یہ گفتگو آپ نہ کریں. یہ آپ کو بولڈلی اسٹیپ اٹھانا پڑے گا کہ آپ ان کو کہیں کہ بھائی یہ میں نہیں کرنا چاہتا. تو آپ ایسی گفتگو کریں جو باعث برکت ہو. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کلام کے مطابق کچھ بتائیں، کچھ کلام میں سے کوئی شیئرنگ کر لیں تو یہ دونوں کے لیے کافی باعث برکت ہوگی. اپنی کوئی اچھی بات اس کو بتا دیں کہ بھئی میری زندگی میں یہ فائدہ ہوا، میری زندگی میں یہ ملا، میں نے یہ سیکھا، میں نے یہ بتایا، تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور جب ہم مہمان جاتے ہیں تو ہم بھی بہت ساری پھڑیں نہیں ماریں. کسی کو اپنی بہت بڑی اونچی اونچی باتیں نہ کریں، میں یہ، میں وہ، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. میرے خیال میں کو چھوڑ کر اس گھر کی بات کریں، یا جس مقصد کے لیے آپ آئیں اس مقصد کو پورا کریں. غیر ضروری گفتگو مت کریں. یہ مہمان کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے، پھر اس میں چغلی بھی ہو سکتی ہے، اس میں حسد اور کینے کا بھی آ سکتا ہے، اور ہم مجرم بھی ٹھہر سکتے ہیں. کیونکہ کلام میں لکھا ہے باتوں سے ہی ہم کیا ٹھہرتے ہیں؟ مجرم ٹھہرتے ہیں. اور باتوں باتوں میں خطا بھی نہ کرو، یہ بھی لکھا ہوا ہے. مگر ہم لوگ جو ہے نا وہ شاید ہمارا مقصد نہ ہو، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی بات سے بات نکلتی ہے، اور وہ جاتے جاتے کیونکہ وہ ہم ایکسٹرا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جس مقصد کے لیے گئے اپنا ایک موٹیو بنائیں، اور جس مقصد کے لیے آپ گئے اسی مقصد پہ رہیں. آپ اس خاندان میں گئے، ان کا حال چال پوچھے نا. وہ کم پوچھا جاتا ہے حال چال، بلکہ وہ دوسرے کے یار ہم وہاں گئے تھے ایسا ہوا. اب دیکھیں وہاں سے تو آپ نے چلو ہو سکتا ہے آپ صحیح بات ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہو، مگر اگلے کے دل میں آپ ان کے لیے باتیں ڈال رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کے لیے ان کی راہ ہموار کریں، تاکہ وہ خاندان اگر کسی وجہ سے
प्रॉब्लम में है या किसी बात से वो दूर हो गए, तो वो आपकी वजह से मेल मिलाप में आ जाए। ऐसी गुफ्तगू करें जहाँ दोनों के लिए, मेहमान के लिए भी, मेजबान के लिए भी फायदेमंद हो और दोनों की तरक्की का सबब हो। ऐसी गुफ्तगू मत करें जो दोनों के लिए बेफायदा हो और बेमकसद हो। ऐसी गुफ्तगू हो जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, है ना, ताकि दोनों बरकत पाए। अच्छा, मेहमान आते हैं तो मेहमान से जरूर आप ये पूछिए कि कोई खास काम के लिए आए हैं। अगर शायद उसने आपसे कोई मशवरा लेना हो तो उसको सही और दुरुस्त मशवरा दें। गलत मशवरा कभी अगर कोई आपसे मशवरा लेने के लिए आया है तो मेहरबानी से, क्योंकि अक्सर आपने देखा जब हम ब्याह शादी करते हैं तो हमने अपने बेटे या बेटी का कहीं रिश्ता तय करना होता है तो हम शायद किसी अच्छे आदमी के साथ या जानने वाले के पास जाते हैं मशवरा करने के लिए। तो प्लीज गलत मशवरा मत दें, उनको सही मशवरा दें, उनको हकीकत बताएं, क्योंकि शादी एक ऐसा बंधन है जो सारी जिंदगी का है। आपने कुछ छुपा लिया वो बाद में सामने आएगा तो फिर होगा, लेकिन आपने तो ये कहा था, बाद में तो ये निकला। तो बेहतर है कि आप उनको सच बोले। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वाकई ये एक ऐसा अहम स्टेप होता है कि जिसके बाद कोई चारा नहीं होता आपके पास। तो इससे बेहतर है कि आप गलत ख़ानदानों को जोड़ने का सबब बने, आप उनको बताकर उधर ही रोक दें, ताकि वो जो ख़ानदान बाद में शायद अलग हो जाए या बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से उनके ख़ानदान में बदमज़गियाँ आप बढ़ उनको जाए। बात बता दें, चाहे वो मानना ना माना उन पर है, हाँ, कम से कम आप तो सुरखरू हो जाएंगे। सुरखरू हो जाएंगे। ये हाँ जी। ऐसा जो कोई आपसे अगर मेहमान कुछ लेने के लिए आया है और अगर आप उसको दे सकते हैं तो जरूर दे दें। एक बाइबल मुकद्दस में एक मिसाल है ना कि वो जो 3 रोटियां रात के वक्त लेने के लिए आया, वो कहता है मैं तो सो चुका हूँ, फिर भी उसने कहा कि बजाता रहा, उठने उसको जो उसको दरकार था दिया। हमारे घर कोई मेहमान या हमारा रिश्तेदार हमारे पास कुछ है तो हम जरूर उसकी मदद करें, जरूर हम उसको वो दे जो हमारे पास है। इससे उसको फायदा हो सकता है, उसकी जरूरत पूरी हो सकती है और हम उसके काम आ सकते। किसी के काम आना बड़ी बात है, किसी की जरूरत पूरा करना बड़ी बात है। तो हम इस चीज का जरूर ख्याल करें, हम उसकी मदद करें और उसके साथ बातचीत करें। यहाँ पर हम बात एक और करेंगे अलिशबा की और यीशु मसीह की मां मरियम की। वो उसको अच्छी खबर बताने के लिए गई कि खुदा ने कहा है तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना और वो होगा अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, निजात देगा। वो कहती है मैं मर्द को नहीं जानती। उसने कहा खुदा पाक रूह की कुदरत तुझ पे साया डालेगी। ये अलिशबा के पास जाती, जैसी सलाम करती है बच्चा मारे खुशी के उसके पेट में उछल जाता है, खुशियों में शरीक करना। अब वो अपनी खुशी बताने के लिए आई थी तो अलिशबा ने भी उसी तरीके से उसको खुशामदीद का अल्फाजों का चुनाव बहुत मतलब खूबसूरत जब कोई हमारे घर मेहमान आता है, शायद उसने बेटे की शादी की है, बेटी की शादी की है, शायद तरक्की मिली है, शायद कोई कितनी अच्छी तरीके से उसको वेलकम किया है ना। तो हमारे घर कोई आता है हम कैसे वेलकम करते हैं, हम कैसे उसकी खुशी में शरीक होते हैं। मे भी कोई दुख की बात बता रहे हैं तो फिर उसके दुख में शरीक होइए। तो ये तो डिपेंड करता है कि कोई मेहमान आया वो क्या है, शायद कोई मशवरा लेने के लिए आया तो आप क्या दे सकते हैं। तो किस तरीके से आप उसकी मेहमान नवाजी करें। ये मत समझिए सिर्फ खाना ही खाना है, दीगर और चीजें भी इसमें अहम है। हमारा मशवरा, हमारी गुफ्तगू, हमारा वेलकम, हर चीज इसके अंदर काम करती है। और इसमें यहाँ पर मैं भी ज़रूर एक बात करना चाहूँगी कि कभी कभी जब बात का रुख चेंज हो जाता है ना तो आपस में ही आपके उस मेहमान की और उस मेज़बान की इतनी बदमज़गी हो जाती है कि जो है वो बदमज़गी आखिर लड़ाई तक पहुँच जाती है। और फिर ये होता है कि अब ना तुम मेरे मरने में ना मैं तुम्हारे मरने जीने में। और वो अगर बहुत ही खूनी रिश्ता है, ख़ानदानी रिश्ता है, तो वो उसमें जब दरार आ जाती है ना तो वो फिर आप पहले की तरह शायद मिल तो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके ख़ानदान में ऐसे अच्छे भी लोग होते हैं जो आपको मिलवा देते हैं, मगर वो बात फिर कभी ना कभी वो बात ज़रूर रिपीट होती कि तुमने तो मेरी इतनी बेइज्जती की थी यार, तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। तो ये नौबत आई क्यों? आपने गुफ्तगू का रुख चेंज कर दिया, या अगर शायद वो बात ज़रूरी थी मगर आपके कहने का शायद अंदाज ठीक नहीं था, और शायद उस सुनने वाले ने आपकी बात को गलत अंडरस्टैंड किया है। तो इन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, अपने जहन को क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आपको शायद समझ नहीं आई बात तो आप उससे पूछें, आप उससे पूछें कि भाई आपने ये किस वे में कही है, ये इस बात का मकसद क्या है, ना कि आप उसको लड़ाई की सूरत दें और फिर वो जो मेहमान शायद बरकत का सबब बनने वाला था
وہ جو آپ کے گھر میں برکت تھی وہ بھی شاید چلی نہ گئی ہو. تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رویہ مہمان کے ساتھ کیسا ہے. اور کبھی کبھی ہمیں یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ شاید وہ لڑائی کی موڈ میں آیا ہے تو آپ اس کو ٹھنڈا کریں, اس کی گفتگو کے رخ کو چینج کریں, اس کے ساتھ محبت کے ساتھ ڈیل کریں. ہو سکتا ہے وہ ہو تبدیل ہو سکے تو جائے. اس کے ساتھ مل کے دعا کرے. دعا, یہ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر آپ کا لگتا ہے دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے تو کلام کی آپ باتیں شیئر کریں. جس طرح کلام میں سے ہمیں ریفرنس ملتے ہیں دونوں بہنوں کا کہ ایک کلام سن رہی تھی اور دوسری خدمت کر رہی تھی. تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ جو آیا ہے سب سے پہلے آپ مل کر دعا کر لیں. تو میرا خیال ہے بات کی جتنی بھی گفتگو ہے نا وہ پھر ادھر ادھر نہیں جائے گی, وہ اچھی ہوگی. جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ جب آپ صبح دعا کرتے ہیں تو پھر تو سارا دن اچھا آپ کا اچھا ہوتا ہے. تو جب آپ اپنی میٹنگ کا, اپنی فیلوشپ کا آغاز دعا سے کرتے ہیں تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ کے گھر میں لڑائی آئے گی. یہ بڑا زبردست آئیڈیا مجھے مل گیا ہے سسٹر آپ کی وجہ سے. ایک اور شاہنہ یہاں بات کرنا چاہوں گی کہ جب آپ دعوت کریں یا آپ کسی مہمان کو بلائیں تو تیاری کریں. ایسا نہ ہو کہ تیاری نہ کریں, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس میں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے. جب یسوع مسیح نے آخری فسح کھانی تھی تو اپنے دو شاگرد سے پوچھتے کیا ہم تیرے لیے فسح کہاں تیار کریں. تو وہ جا کر مہمان کھانا کہتا ہے فلاں گھر میں جانا, وہاں پر مہمان کھانا تیار کرو اور اس کو کہنا کہ استاد یہاں کیا کرنا چاہتا ہے, کھانا کھانا چاہتا ہے. اس نے بالا کھانا تیار کیا. ہمیں اپنے مہمانوں کی تیاری بھی کرنی چاہیے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تیار ہی نہیں ہوتے گھر والے, ابھی اس طور پہ نہیں. آپ اپنے ٹائم کو اس طریقے سے مینیج کریں کہ مہمانوں کے آنے سے پہلے کھانا بھی تیار ہو, آپ کی پلیٹیں بھی رکھی ہوں, آپ کا گھر بھی صاف ستھرا ہو. تیاری. تو اگر آپ تیاری کر کے مہمان کو بلاتے ہیں اور آپ نے کوئی کینڈل جلائی ہوئی ہے, کچھ پھول رکھے ہوئے ہیں, تو مہمان کو لگتا ہے کہ واہ جی واہ, میری تو بہت ہی زیادہ بڑا اسپیشل فیل کرتا ہے مہمان. جی ہاں. تو اگر آپ نے وہ تیاری نہیں کی, آپ کو کبھی آپ پلیٹیں ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کو گلاس نہیں مل رہے, آپ کو پتہ اچھا نہیں. پھر آپ بڑی نا ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں. آپ کے ایٹیٹیوڈ سے, آپ کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بڑے پریشان ہیں کیونکہ وہ آپ نے ارینجمنٹ جو ہے وہ ڈیلے کر دیا. پہلے سے کریں, پہلے سے کر کے رکھیں. خاص طور پہ اس وقت جب آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے مہمان کو خود دعوت دے کے. ہاں جی, یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر کوئی لوگ ایسے کرتے تو کیوں کرتے, کیونکہ آپ نے کھانا ہی تیار نہیں ہوتا. یہ اگر اچانک ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات. ٹھیک ہے, ہاں پھر ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے. تو ریزن بنتا ہے کہ یار آپ اچانک آ گئے, اچھا مجھے تھوڑا ٹائم دے. یہ آپ کی لاجک ہے اور آپ کی فیور میں بھی جاتی ہے بات. مگر جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اسے بلایا ہے اور اس ٹائم تک آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ بری تو بات. پھر کیا کیا جائے؟ بری بات. اور پھر گھر کا ہر فرد, گھر کا کسی ایک فرد پہ نہ چھوڑیں, بالکل سب. گھر کا ہر فرد تیاری کرے اور ان کے آنے تک تیار ہو اور ان کو خوشی سے ملے. تو جو مہمان کے چہرے پہ خوشی آئے گی نا, وہ بیان سے باہر ہے. اگر میرے لیے کوئی ایسا کرتا ہے نا کہ میرے جانے سے پہلے سب کچھ ریڈی ہوتا ہے اور وہ اچھی طرح ویلکم کرتا ہے, تو میرے اندر بڑی خوشی ہوتی ہے. اور اگر میں دیکھتی ہوں کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا, مجھے جا کر 1 گھنٹہ ویسے ہی بیٹھنا ہے, تو یہ میرے لیے اپنے لیے بڑی تکلیف کا سبب بنتا ہے. تو اگر میں محسوس کرتی ہوں کہ میری کوئی اس طریقے سے بلائے اور میں کچھ کرا نہ ہو, تو پھر دوسرا بھی اسی طرح کرتا ہے. بالکل. یہاں پر ناظرین پروگرام کا وقت پھر سے ختم ہوا چاہتا ہے, اور پھر بھی ابھی میرے پاس کچھ سوالات باقی ہیں, تو ضرور ہم اگلے پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے. پھر ملتے ہیں اسی وقت اسی جگہ. ہمارے پروگرام کی تمام ڈیٹیلز ناظرین آپ کی اسکرین پر نمایاں ہیں. آپ کی قیمتی آرا کی ہمیشہ ہی منتظر رہے ہیں اور رہیں گے. لکھنا نہ بھولیے گا اپنی قیمتی آرا. اجازت دیجیے, خدا حافظ. خدا حافظ.